आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज सिंध हुकूमत के लिए अच्छा दिन नहीं है, काफी बुरा दिन है। एक जानिब उसकी दरख्वास्त वफाकी हुकूमत को कि रेंजर्स को सिंध में क़याम करने दिया चाहिए, मगर चंद पाबंदियों के साथ आज वफाकी हुकूमत ने वज़ारत दाखिला ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत के लिए एक बड़ी सुबकी का सामान है, परेशानी का मामला है। सिंध पुलिस के सरबराह जनाब गुलाम हैदर जमाली IG सिंध, उनके 3 DIGs और 10 दूसरे आला अफसरान के खिलाफ आज सिंध हाई कोर्ट में ही तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ये मामला वही है जो पिछले कई महीनों से चल रहा है, जिसका ताल्लुक है सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा की आमद के मौके पर सिंध पुलिस का एक्शन। इस दौरान सिंध पुलिस के सरबराह 3 बार अदालतों से माफी मांग चुके हैं और आज हतमी तौर पे उनकी माफी मुस्तरद हुई और अब वो इल्जामात के कठघरे में होंगे, तन्हा नहीं अपने कई अहम साथियों के साथ। जी हाँ, सिर्फ एक मुकदमा नहीं है, आपने ये पूरे तफसीलात सुने। एक फहरिस्त है लंबे इल्जामात की, जिसका सामना है सिंध पुलिस के सरबराह गुलाम हैदर जमाली का, जिनको कि 2 दर्जन के करीब मुकदमात का सामना है। उसकी कुछ झलक आपने देखी, और जिसमें कि न सिर्फ ये कि ये मुकदमा शामिल है, इसके अलावा सिंध के IG गुलाम हैदर जमाली करप्शन, नाअहली और इख्तियारात से तजावुज़ और तौहीन अदालत के इल्जाम में सुप्रीम कोर्ट में कुल मिला के 12 और सिंध हाई कोर्ट में 25 मुकदमात में इल्जामात में बराह रास्त फरीक हैं। लेकिन आज उन पे बराह रास्त इल्जामात के हवाले से जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, तौहीन अदालत का मामला है, जिसमें आज सिंध पुलिस के सरबराह और 3 DIGs और 10 पुलिस अफसरान के खिलाफ बाकायदा फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद अली शेख और जस्टिस सैयद फारूक शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आज तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद करते हुए अपने रिमार्क्स में कहा कि 23 मई को सिंध हाई कोर्ट का घेराव किया गया। नकाब पोश अहलकारों ने ताकत का बेजा मुजाहरा किया। एडिशनल IG को रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने कई फोन किए, लेकिन वो लाइल्मी का इजहार करते रहे, और बावर्दी पुलिस एहलकारों ने भी अदालती इहाते में साइलीन और सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। IG सिंध गुलाम हैदर जमाली को कई बार मोहलत दी गई, लेकिन वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। हुकूमत और पुलिस हक्काम ने अदालती हिदायत के बावजूद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। सिंध हाई कोर्ट का वक़ार मजरूह हुआ और अफसरान को ऐसी माफी तौहीन अदालत को खत्म नहीं कर सकती। अफसरान की ऐसी माफी काबिल कबूल नहीं हो सकती। अदालत ने आज इस्तफसार किया कि SP ताहिर नूरानी आज क्यों नहीं आए। IG सिंध ने बताया कि वो उम्रे पर गए हैं। अदालत ने IG सिंध की सरजनिश की और कहा कि आपने उन्हें क्यों जाने दिया, क्या वो आपकी इजाजत से गए। इस पर गुलाम हैदर जमाली खामोश रहे। जस्टिस अहमद अली शेख और जस्टिस फारूक शाह ने आइन के आर्टिकल 204 के तहत तमाम मुल्ज़मान पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद कर दी, जिनमें IG सिंध सैयद गुलाम हैदर जमाली के अलावा एडिशनल IG सिंध गुलाम खादिर थेबो, DIG साउथ कराची जमील अहमद, DIG वेस्ट कराची फिरोज शाह, AIG लीगल फैसल बशीर मेमन और SSP चौधरी मोहम्मद असद समेत 14 पुलिस अफसरान शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज सिंध पुलिस में इसके अलावा एक और बड़ा अहम केस हुआ। जनाब गुलाम हैदर जमाली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में यह केस था, जिसमें आज सिंध पुलिस में गैर कानूनी भर्तियों और अरबों रुपए की करप्शन के केस में समाअत हुई, जिसमें IG सिंध बराह रास्त फरीक हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने ये समाअत की, उसमें जनाब जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम, जनाब जस्टिस गुलजार अहमद और जनाब जस्टिस मकबूल बाकिर पर मबनी बेंच ने करप्शन केस पर कल तक इंक्वायरी कमेटी बनाने और मामले को नैब में भेजने की तजवीज दी।
جناب آئی جی سندھ کو صبح ایک جانب ان پر فرد جرم عائد ہوئی تھی اور دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے خلاف یہ سنگین کیس ہے کرپشن کا اور نااہلی کا جس کی سماعت ہو رہی تھی، جس کے دوران جسٹس چیف سپریم کورٹ کے جج جناب جسٹس امیر ہادی مسلم نے ریمارک دیے کہ میرٹ کی دھجیاں اڑا دی گئی اور ذمہ داران کے خلاف کچھ نہیں ہوا۔ جسٹس گلزار احمد نے استفسار کیا کہ کس طرح منظور کردہ 189 اسامیوں پر 549 پولیس اہلکاروں کو بھرتی کر دیا گیا۔ جسٹس مقبول باقر نے فرمایا کہ عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پولیس رپورٹ حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کا سامنا ہے سندھ پولیس کے سربراہ کو، ان کے 3 سینئر ڈی آئی جیز کو، ان کے دوسرے 11 سینئر پولیس افسران کو۔ ایک جانب ان پر توہین عدالت کی فرد جرم اب عائد ہو چکی ہے، وہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اب ان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ چلے گا۔ دوسری جانب ان کے خلاف کرپشن اور نااہلی کے مقدمات سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور سندھ ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں۔ 25 مقدمات صرف سندھ ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں، اور یہ وہ کیفیت ہے جب کراچی آپریشن چل رہا ہے۔ کراچی پولیس کی سربراہی ان شخصیات کے پاس ہے جو خود عدالتی گرفت میں ہیں، جو سنگین الزامات کی گرفت میں ہیں، اور اسی صورتحال میں، اسی بیک گراؤنڈ میں اس وقت یہ اب سے تھوڑی دیر قبل یہ خبر آئی کہ حکومت سندھ کی وہ درخواست سندھ اسمبلی کی قرارداد کی بنیاد پر کہ رینجز کا قیام سندھ میں رکھا جائے لیکن اسے پابند کیا جائے، اور اس کے لیے 4 شرائط جو نافذ کی تھی آج وفاقی حکومت کی جانب سے انہیں بھی مسترد کر دیا گیا ہے، جو یقینی طور پہ سندھ حکومت کے لیے اور سندھ کی حکمرانی کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت ہی امتحانی اور بحرانی صورتحال ہے جس کا سامنا ہے۔ اس پوری صورتحال پر ہم بات کریں گے حکومت سندھ کے ترجمان سے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقت سے قبل ہم آپ کو تفصیل سے بتا رہے تھے کہ سندھ حکومت کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آج مشکل دن ہے، کیونکہ ایک جانب آج وفاقی حکومت کی جانب سے اس کی اس ریکویسٹ کا، اس خط کا جواب آ گیا ہے، جس کے ذریعے سندھ حکومت نے یاد دلایا تھا وفاقی حکومت کو کہ سندھ کی صوبائی اسمبلی نے اکثریت سے قرارداد منظور کی ہے جس میں رینجز کے قیام کی کراچی میں حمایت کی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کو پابند کیا گیا ہے، اس پر مختلف شرطیں عائد کی گئی ہیں، اور جس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اتھارٹی آپریشن کی مکمل طور پہ چیف منسٹر سندھ سید قائم علی شاہ کے پاس رہے اور وہ عملاً ایسا ہوتا بھی نظر آئے۔ آج وفاق کی جانب سے اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے اور حکومت سندھ کو یاد دلایا گیا ہے کہ رینجرز کے اختیارات سندھ میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ اور پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس کے تحت دیے گئے ہیں، اور ان اختیارات میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ دوسری جانب حکومت سندھ کے لیے ایک اور بڑا مرحلہ ہو گیا۔ سندھ پولیس جس پر اس کا ریلائنس ہے وہ کہتی ہے کہ سندھ پولیس بھرپور کارروائی کر رہی اس آپریشن میں، اس کے سربراہ کے خلاف آج سندھ ہائی کورٹ میں توہین عدالت کے حوالے سے فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ سندھ کے پولیس کے سربراہ آئی جی غلام حیدر جمالی کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے، سندھ پولیس کے ایک ایڈیشنل آئی جی، 2 ڈی آئی جیز کو اس فرد جرم میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 11 سینئر پولیس اہلکار ہیں جو کہ اس فرد جرم کا حصہ بن چکے ہیں۔ مشکل صورتحال ہے حکومت سندھ کے لیے، اور اس مشکل صورتحال سے وہ کس طرح سے نبردآزمہ ہوگی، آج پورے پروگرام میں ہماری اس حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی، اور اس پر اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے حکومت سندھ کے بااثر اور اس وقت بہت ہی مستعد ترجمان جناب مولا بخش چانڈیو۔ بہت بہت شکریہ چانڈیو صاحب، آپ نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا۔ فرمائیے گا کہ بڑا مشکل دن ہے آج حکومت سندھ کے لیے۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کی پولیس کے سربراہ جناب غلام حیدر جمالی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ نے باقاعدہ فرد جرم عائد کر دی ہے، یہ اس کے علاوہ ہے جو ان کے خلاف 10 مقدمات سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں اور 25 سندھ ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی، 2 ڈی آئی جی، 11 سینئر پولیس اہلکار ہیں جن کے خلاف آج باقاعدہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے، لیکن جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس وقت تک وہ آئی جی بھی ہیں، یہ تمام ڈی آئی جیز بھی ہیں۔ حکومت سندھ نے اب کیونکہ ان پہ فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے، ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ کیا یہی حضرات ابھی سندھ پولیس کی قیادت کرتے رہیں گے اور الزامات کے کٹہرے میں بھی کھڑے رہیں گے؟ میرے خیال میں آپ نے بڑی تفصیل سے بات کر لی ہے، میں نے آغاز میں بھی سنا ہے، اور جو آپ نے کہا ہے کہ آج سندھ حکومت کے لیے بڑا مشکل دن ہے،
تکلیف والا دن ہے. تو میں خان صاحب ایک بات کہوں کہ کسی بھی وفاقی فیصلے کے تحت، وفاقی حکومت کے کسی بھی فیصلے کے تحت اگر پاکستان میں شامل کسی بھی علاقائی یا صوبے کے لیے کوئی مشکل دن ہے، کوئی مشکل پریشانی والا وقت ہے، تو میرے خیال میں یہ پریشانی صرف اس صوبے کے لیے نہیں ہے. اصل میں یہ پریشانی وفاقی حکومت کے لیے ہوگی کہ وہاں جو پریشانی پیدا ہوگی اس کے اثرات وفاقی حکومت پہ یقیناً پڑیں گے. جمالی صاحب کا کیس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہے، میں اس میں بات نہیں کر سکتا، لیکن باقی جو باتیں آپ کریں گے تو اسے میں بات ضرور کروں گا، اور جو آپ پوچھیں گے میں بتاؤں گا. میں کبھی بات کو چھپانا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ وفاق کی طرف سے صوبوں کے لیے پیدا کی گئی پریشانی وفاق کی پریشانی ہے. ہمیں احساس ہے کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے اس کو کوئی صوبوں کے لیے یا وفاق میں شامل قوموں کے لیے کوئی ان کی اہمیت نہیں ہوتی. وہ ایک گھمنڈ میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک صوبے میں 200 دھاندلی سے جیت کر سارے پاکستان کے حکمران بن سکتے ہیں، اس لیے ان کے پاس قوموں کے رائے کی، قوموں کے حق حاکمیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. چانڈیا صاحب، آپ کے علم میں ہے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک جانب وفاقی حکومت ہے، وزارت داخلہ ہے جس کے پاس آپ کی درخواست گئی، دوسری جانب رینجرز ہے، اور رینجرز کی کمانڈ جو ہے وہ پاک فوج کے پاس ہے. رینجرز کے تمام جو سینئر پولیس اہلکار ہیں وہ سب پاک فوج کے حاضر سروس آفیسر ہیں. تو یہ سیدھا معاملہ صرف وفاقی حکومت وزارت داخلہ کا نہیں ہے، اس میں یقینی طور پہ کیونکہ فوج کو طلب کیا گیا ہے، فوج اس میں انوالو ہے، تو یقینی طور پہ اس میں فوج کی بھی سے ہوگی. کیا اس بات کا امکان نہیں کہ وفاقی حکومت کے پاس اتنی سخت نہ رہی ہو کہ وہ آپ کی درخواست کو مان لے، اور جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس نے اس کو الاؤ نہ کیا ہو؟ کیا اس کا امکان نہیں ہے؟ کئی معاملات ایسے ہیں جس میں میں آپ سے متفق ہوں کہ وفاقی حکومت کی سخت کا تو ہمیں اندازہ ہو چکا ہے. کافی عرصے سے جو معاملات ہوئے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، میں بھی سیاسی کارکن ہوں. لیکن یہاں معاملہ اگر کسی ادارے کے ساتھ بھی ہو جو قومی سلامتی کا ادارہ ہے، جس پر ہم نے کبھی شک و شبے کی گنجائش نہیں پیدا کی، جس پہ کبھی ہم نے بے اعتمادی کا اظہار نہیں کیا، جس کی راہ میں کبھی ہم نے رکاوٹ نہیں بنے، اگر کسی بات کو ٹھیک کرنے کے لیے، کسی بات کو وضاحت کرنے کے لیے اگر سندھ حکومت کوئی قدم اٹھائے، کوئی قانون کرے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ان پر ہنسی کرنے چاہیے، ان کو پریشانی کا دن چاہیے، یا بڑا جگر کر کے عقل مندی اور دانش مندی سے کام لے کر بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے تو بہتر ہے، یا وائسرائے کی طرح وفاقی وزیر اگر کوئی گفتگو کرے تو وہ قبول ہوگی؟ لیکن لگتا تو نہیں ہے چانڈیا صاحب کہ بات چیت سے مسئلے کا حل ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں وزیر اعظم صاحب خود بھی تشریف لائے، اور یہ پورا معاملہ اس وقت سامنے تھا، 5 دسمبر کا پوری چیز سامنے تھی، اور اس میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف بھی تشریف لائے. اس پوری میٹنگ میں اور اس سے پہلے جو علیحدہ ملاقاتیں ہوئی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. اس کے علاوہ کور کمانڈر صاحب جنرل نوید مختار چیف منسٹر سے علیحدہ ملنے کے لیے گئے، ایک بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی گزشتہ ہفتے، اس میں بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. تو بات چیت سے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں یہ مسئلہ حل تو نہیں ہوا، بات چیت تو ضرور ہوئی ہے. ایسا کوئی بھی سیاسی معاملہ نہیں ہوتا، ایسا کوئی بھی ریاست کا انتظامی معاملہ نہیں ہوتا جس پہ اگر خلوص کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے. اب آپ رینجر کی بات لے لیں، وزیر اعلیٰ سے لے کر ہمارے وزراء تک، میرے تک، ایک ایڈوائزر تک، ایک بھی آپ کو ایسی گفتگو نہیں ملے گی جس میں ہم نے کہا ہو کہ رینجر پر ہمیں اعتراض ہے، جس میں ہم نے کہا ہو کہ رینجرز کی کارروائیوں پر ہم عدم اعتماد کرتے ہیں. ہم نے رینجر اور سندھ پولیس کی مشترکہ کارروائیوں پر فخر کیا ہے، ان کی قربانیوں کو سلام پیش کیا ہے، ان کے نتائج کو قبول کیا ہے، اور ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن خان صاحب سنیں، خان صاحب، لیکن اگر اپنے ہی ادارے کے کسی بات سے، اگر کسی صورتحال کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اگر اپنے صحیح پلیٹ فارم پر تحفظات کا اظہار کیا جائے یا وضاحت کی جائے تو یہ کوئی برائی تو نہیں ہے، لڑائی تو نہیں ہے. اس انداز سے تو اس کو نہیں لینا چاہیے. لیکن یہ آپ کہہ ضرور رہے ہیں، لیکن جو سندھ اسمبلی نے قرارداد پیش کی ہے وہ یہ نہیں شو کر رہی کہ آپ کا
پورا اعتماد ہے، آپ کی پوری تسلی ہے، اس قرارداد کی تمام جو شرائط ہے وہ یہ چیز کھول کے کہہ رہی ہے کہ آپ کی اگر تسلی ہوتی تو اس سے پہلے آپ اس چیز کا یہ قرارداد لاتے، ان شرائط کی آپ بات کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تسلی نہیں ہے. اس کا ایک بڑا اظہار ڈاکٹر عاصم کیس ہے، جس کے آئی او کو تبدیل کیا، جس کے پروسیکیوٹر کو تبدیل کیا، جس میں سندھ حکومت کی جانب سے پولیس نے موقف اختیار کیا کہ ڈاکٹر عاصم کے خلاف غلط کیس بنایا گیا ہے، ان کے خلاف غلط دہشت گردی کا کیس بنایا گیا ہے. اب یہ تو براہ راست یہ اس سے زیادہ عدم اعتماد کا اظہار وہ جو سندھ اسمبلی کی قرارداد آئی، رینجرز کی قرارداد آئی، رینجرز کے خلاف جو پوزیشن سندھ حکومت نے، سندھ پولیس نے لی عدالت میں، یہ سب چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کہہ ضرور رہے ہیں، لیکن چاہے اس میں میرٹ ہو نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس بات میں میرٹ ہو، آپ کو اعتماد نہیں ہے، آپ کو تسلی نہیں ہے، تو کھل کے کیوں نہیں کہتے آپ کہ ہمیں نہیں ہے تسلی؟ ہمیں تسلی ہے، ہمیں اطمینان ہے، ہم نے اعتماد کیا ہے. اس ریزولوشن میں ان کے اختیارات پہ کوئی قدغن نہیں ہے. سندھ اسمبلی نے ایک وضاحت کے لیے بات کی ہے. ہم نے کہا ہے کہ جو سیدھی طرح دہشت گردی میں انوالو ہے ان کے خلاف کوئی نرمی نہیں ہے، لیکن جب تک ریزولوشن آیا نہیں تب تک بھی رینجر کی کارروائیاں جاری تھی. ہم نے کہا، میں نے کہا اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے. ہم نے ان سے انکار نہیں کیا. ایک بات کی ہے کہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں پھر رہا ہو جاتے ہیں، اتنا عرصہ جیلوں میں آتے ہیں، باہر آ کر ٹارچر کی باتیں کرتے ہیں، اگر ان کے لیے پیش کی بتایا جائے کہ ان کے جو ڈائریکٹ، جو سیدھی طرح بالکل ثبوتوں کے ساتھ دہشت گردی ملوث نہیں ہے، ان کی بھی بات کر رہا ہوں، اگر ان کے لیے وضاحت کی جائے، اگر وزیر اعلیٰ جو سندھ کے چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، اور صوبائی خود مختاری کی موجودگی میں ایک خود مختار اسمبلی کی ریزولوشن کے نتیجے میں اگر وہ کیا جائے تو خان صاحب اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا قباحت ہے کہ ہمارے ادارے اور صوبے اگر کسی اختلاف سے بچ جائیں اور نیک نیتی اس میں شامل ہو تو کیا برائی ہے؟ وزیر اعلیٰ پہ آپ بے اعتمادی کیسے کر سکیں گے؟ یہی اس میں گورننس کا ایشوز تو ہے نا. چانیو صاحب آپ فرمائیے. مثال کے طور پہ آج کا معاملہ ہے سندھ کے آئی جی کے خلاف اور 3 ڈی آئی جیز کے خلاف، 11 آفیسرز کے خلاف آج یہ مقدمہ سب جوڈس نہیں ہے، فرد جرم آج عائد ہو گئی ہے. یہ فیصلہ ہو گیا اس بات کا، آج یہ ڈیسیشن ہے کہ ان کو انڈائٹ کر دیا گیا ہے. ان پر 25 دوسرے مقدمات ہیں، 11 دوسرے مقدمات ہیں، لیکن آپ ان کو رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے شاید تسلی کی بات ہوگی، لیکن ایک آبزرور کے لیے اس میں ایک اچنبے کی بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا آئی جی جو ہے وہ الزامات کی کٹہرے میں ہے، اس کے خلاف اتنے کیسز ہیں، اس پہ وہ انڈائٹ ہو چکا ہے، لیکن آپ اس کو پھر بھی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب، ہم عدالت کے فیصلوں میں کب آئے ہیں؟ ہم جب ذوالفقار علی بھٹو کا کیس چلا تو بھی ہم نے کہا، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا ہمیں عدالت پر اعتماد ہے. حالانکہ عدالت کا کیا رویہ تھا آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہمارے 2 وزیر اعظم کو پکڑ کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، آپ خوب جانتے ہیں. ہم نے اعتماد کیا، فیصلوں کو مانا. ہم نے کہیں بھی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے، ہم نے جلوس نہیں نکالے، ہم مظاہرے نہیں کیے. اب بھی یہ بات ہے کورٹ میں فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، جو کورٹ نے کرنا ہے، کورٹ کا جب حتمی فیصلہ آ جائے گا، آپ دیکھیں کیا سزا تھی گیلانی صاحب کو، لیکن ہم نے مانی. اب بھی اگر کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے ہر حال میں ہم اس کو مانیں گے. ہم وہ نہیں ہیں کہ کورٹ کا چیف جسٹس پسند نہیں آئے تو لوگوں کو لے کر دھاوا بول دے سپریم کورٹ پر، لاٹھیاں مار کر چیف جسٹس کو بھگا دیں. ہم وہ نہیں ہیں. اپنی مرضی کا فیصلہ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو خان صاحب کھڑے کھڑے جو سنا رہے تھے اس زمانے کے چیف جسٹس کو جو ہیرو بنے بیٹھے تھے ہمارے، کہ ہم نہیں مانتے اس عدالتوں کو. ہم ایسا نہیں کرتے. ہم اپنے درست پلیٹ فارم پر اگر اعتراض کا اظہار کرتے ہیں، اطمینان کے لیے کرتے ہیں. یہ خان صاحب اس میں کباہت کوئی نہیں ہے، اس میں لڑائی کوئی نہیں ہے، ہمیں اعتماد ہے. آج کی سچویشن میں کیونکہ یہ وفاق کی جانب سے یہ پوزیشن سامنے آئی ہے کہ رینجرز کے اختیارات میں کسی قسم کی کوئی تنسیخ نہیں کی جا سکتی، اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، اور وہ رینجرز کے اختیارات برقرار ہیں. رینجرز اپنی کارروائی جاری رکھتی ہے اور ان پابندیوں کو قاطر میں نہیں لاتی جس کو کہ آج سندھ اسمبلی نے اقرار کیا ہے، جس کے بارے میں سندھ اسمبلی کی قرارداد ہے، اور وہ گرفتاریاں کرتے ہیں. مثال کے طور پر دہشت گردی کی معاونت میں گرفتاری کرتے ہیں، چیف منسٹر سے نہیں پوچھتے. وہ کسی سرکاری افسر کو گرفتار کرتے ہیں، کسی سرکاری دفتر پہ چھاپا مارتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وفاق نے اختیار دیا ہے، ہم وفاقی ایجنسی ہیں. آپ کیا کر لیں گے؟ دیکھیں، ہم کچھ نہیں کر لیں گے. کر لینے کی تو بات میں آتی ہے. پہلے تو ہماری رائے ہے.
کہ اس ادارے کو اختیار ہے، وہ کل بھی کر رہے تھے، آج بھی کرتے ہیں، لیکن جو اختیار وفاقی حکومت دے رہی ہے اس کی ذمہ دار وہ ادارہ نہیں ہے، اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے۔ وفاقی حکومت صوبائی خود مختاری سے انحراف کر رہی ہے، وفاقی حکومت سندھ اسمبلی کے اختیارات سے انکار کر رہی ہے۔ صوبوں کی اسمبلیاں وہاں کی قانون ساز ادارے ہیں، اگر وہاں اس ادارے سے انکار کیا جائے گا، ماضی میں بھی ایک معاملہ ایسا ہے جس میں تینوں صوبوں کی اسمبلیوں کے فیصلے کو اور قرارداد کو وہ نہیں مان رہے، اس ادارے کی بات نہیں ہے، اس ادارے پہ ہمیں اعتماد ہے۔ معاملہ ہے اس وفاقی سیاسی حکومت کا جس کو اس یہ معاملے نمٹانے ہیں، اس کو دانش مندی سے کام لینا چاہیے۔ وہ ڈر کے بیٹھ جائیں، کسی معاملے میں نہ پڑیں۔ طالبان کا معاملہ ہے تو بھی تذبذب کا شکار، کوئی فیصلہ نہیں کر پائے۔ اگر کسی اختیارات کا مسئلہ ہے تو بھی تذبذب کا شکار۔ اگر ایکٹ کا جو دہشت گردی کے ایکٹ کا مسئلہ آیا، کورٹوں کا مسئلہ آیا تو بھی پریشان۔ وہ تو ہم حزب اختلاف کی جماعتیں تھیں جنہوں نے متحد ہو کر وہ قانون پاس کرایا۔ ہم نے ملٹری کورٹ والوں کے فیصلے کو اگر پارٹیاں نہیں مانتی تو نون لیگ میں تو طاقت نہیں ہے، ہر معاملے میں ڈر جانا، ہر معاملے میں بیٹھ جانا نہیں چلے گا۔ چاڑیو صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آج وفاقی حکومت کی جانب سے یہ حکم آنا چاہیے تھا یا یہ خط آپ کو لکھنا چاہیے تھا کہ سندھ اسمبلی کی قرارداد سر آنکھوں پہ، رینجرز کسی بھی دہشت گردی کے معاون کو گرفتار کرے تو چیف منسٹر سے تحریری اجازت لے، کسی بھی سرکاری دفتر میں چھاپا مارے تو چیف منسٹر کی اجازت لے، یہ کہنا چاہیے تھا وفاقی حکومت کو۔ اگر اس معاملے میں کوئی آئینی قانونی کا مسئلہ ہے تو بات تو کی جا سکتی ہے نا چیف ایگزیکٹو سے۔ وزیر اعلیٰ سے ڈرنا کیا؟ وزیر اعلیٰ سے بات کرنے سے گھبرانا کیا؟ میں کہتا ہوں جب اس ادارے پہ ہم فخر محسوس کر رہے ہیں، جب ہم کہہ رہے ہیں اس کو اختیار ہے اس کو ایکشن لینے کا، تو کم سے کم وفاقی حکومت تو سیاسی ہے۔ وہ وائسرائے کیوں مقرر کیا ہے جو صوبوں کو اس انداز سے چلانا چاہتا ہے؟ چاڑیو صاحب، ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ کہ کرپشن کے معاملات پہ آپ کا خیال یہ ہے کہ وفاقی ایجنسیز کو نوٹس نہیں لینا چاہیے، کرپشن ہمارا مسئلہ ہے اور اگر کرپشن پہ لینا ہے تو پورے پاکستان میں لے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ آج بھی ایک اینٹی کرپشن کارروائی ہوئی ہے، نیب نے چھاپا مارا ہے اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ایک ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ کو گرفتار کیا ہے۔ نیب کے پاس تو اختیار ہے کہ وہ صوبائی کرپشن کے کیسز لے سکتی ہے اور وہ چھاپے مار سکتی ہے، گرفتاری کر سکتی ہے، ریفرنس فائل کر سکتی ہے، اس پہ تو آپ کو اعتراض نہیں ہے آج جو نیب نے کارروائی کی ہے؟ خان صاحب، نیب کی کارروائیوں کا دائرے کار کے لیے ایک تعین کیا گیا ہے قانون، جس پہ ابھی وہ کل ہی وہ بات کریں گے اور اس پہ الگ بات ہوگی۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کرپشن کے خلاف ایکشن اٹھانے کا مینڈیٹ کسی ادارے کو ہے، کسی قومی سلامتی ادارے کو ہے، تو پھر خان صاحب آپ بھی بخدا بتائیے گا، پنجاب میں فرشتے ہیں، دوسرے صوبے میں فرشتے ہیں، پھر ہمیں اعتماد میں لیں، بتائیں کہ وہاں اینٹی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کیا ادھر کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ ہم چپ ہو جائیں گے، ہم خاموش ہو گئے، ہمیں حمایت کریں گے، وہاں کچھ نہیں کریں گے، وہاں ڈریں گے۔ آپ کو پتا ہے ایف آئی اے کی بات آئی کہ کرپشن کے خلاف کریں گے، چودھری نثار علی خان کا بیان آ گیا، جناب ایف آئی اے کو مینڈیٹ نہیں ہے، اپنے صوبے کی بات خان صاحب آ جائے تو مینڈیٹ نہیں ہے، اور ہمارے صوبے کی بات ہو، ایسے نہیں چلے گا۔ آپ وفاق کے وزیر بنے، بہت شکریہ، آپ کی حکومت وفاق کی حکومت بہت شکریہ بنے۔ مولا بخش چاڑیو صاحب، بہت اہم معاملہ ہے اور آج ہمارا پورا پروگرام اس کے لیے مختص ہے، اور یہ ہم رائے لیتے رہیں گے، آپ کو انالیسس دیتے رہیں گے، تجزیات کرتے رہیں گے، انسائٹ سٹوریز دیتے رہیں گے، مسلسل ہم آپ کے ساتھ موجود رہیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم واپس آئیں گے تو اس کا ذکر کریں گے۔ یہ معاملہ جو ایک سرد جنگ تھا اب ایک گرم جنگ بن چکا ہے، وفاق اور سندھ حکومت اب آمنے سامنے نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ تلواریں میان سے باہر آ گئی ہیں۔ خبر سے بریک اور نیوز ہیڈ لائنز کے بعد